अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ स्पेशल से मैं हूं सलमान कियानी। नाज़रीन, पाकिस्तान सुपर पावर अमेरिका और ईरान के दरमियान सालिसी करवा रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी लीडरशिप पाकिस्तान पर भरपूर एतमाद का इजहार कर रही है। पाकिस्तान सही मानों में आलमी इस्लाम का लीडर बनकर उभरा है, लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तानी सियासत जमूद का शिकार है। क्या कोई रास्ता बचा है कि मुल्की वसीतर मफाद में मुल्की सियासी लीडरशिप एक टेबल पर बैठे और अवाम के मसाइल को हल करे? सियासत इबादत की बजाय दुश्मनी में तब्दील हो गई है। इसका जिम्मेदार कौन है? तहरीक इंसाफ के शफी जान का दावा है तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी आज भी बरकरार है। अगर वो किसी खंबे को भी टिकट देगी तो वो भी जीत जाएगा। क्या वाकई ग्राउंड पर तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी बरकरार है? इमरान खान जेल में कैद हैं, तो क्या हुकूमत के पास हमदर्दी कार्ड का कोई तोड़ है? आज इलेक्शन होते हैं तो कौन सी पार्टी मैदान मारेगी? नई पार्टीज का सियासत में आना नेक शगुन, लेकिन उनके पास मौशी टीम कहां है? क्या कोई ऐसा रोड मैप है जिससे पाकिस्तानियों को मसाइल की दलदल से निकाला जाए? सवालात बहुत से, उनके जवाबात के लिए अपने मौजूद पैनल की जाने बढ़ते हैं। हमारे साथ मौजूद होंगे उमर दराज गोंदल साहब, तज्जियाकार, उनके साथ साथ इकरारुल हसन साहब, सरबराह अवाम राज पार्टी, और सफीना खान साहिबा बतौर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज करेंगे। सफीना साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले ये जितनी हम बात कर चुके, यकीनी तौर पर आप सुन चुकी हैं, क्या कोई रास्ता है आगे का? क्योंकि हम जब इंटरनेशनल मामलात तय करने के लिए बैठे हैं तो अपने मुल्की मामलात कि जहां पर छोटी छोटी सी जो एक आपस में चपकलिश होती है वो इतना बड़ा एक दुश्मनी का जो है वो गढ़ बन जाती है, एक मंबा बन जाती है कि उसके बाद नफरतें पूरी कौम में फैलना शुरू हो जाती हैं। तो इसका हल किसके पास है? थैंक यू सलमान। देखिए, माजी में हमने देखा जब टू पार्टी सिस्टम था तो पीपल्स पार्टी और नून लीग के अंदर ये नस्ल दर नस्ल दुश्मनी वाला जो रिवाज था, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे मेचोरिटी ने जो है प्रिवेल किया, मेचोरिटी आती गई सियासतदानों में, और एक दूसरे को टॉलरेंस, एक दूसरे को बर्दाश्त करने की जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होता चला गया, लोगों के अंदर टॉलरेंस बढ़ती गई। लेकिन अब बदकिस्मती से जब से तहरीक इंसाफ आई, उन्होंने उन तमाम पुराने सिस्टम कह लें, पुराने सियासतदानों को, पुरानी पोलिटिकल पार्टीज को हेड ऑन लिया। जब इमरान खान साहब ने इन अ सेंस बुली करना शुरू किया तो एक ऐसा चंक जो उस बुलिज्म को पसंद करता था, जो समझता था कि शायद इमरान खान साहब चेंज लेकर आएंगे जो पुराने सियासतदान नहीं ला सके हैं, तो उन्होंने इमरान खान को फॉलो करना शुरू कर दिया। लेकिन इमरान खान ने अपनी फॉलोअर्स को, अपने जो वोटर सपोर्टर था, उनको मेच्योरिटी की तरफ ले जाने की बजाय, सेंसिबली बिहेव करने की बजाय उनको मेरे ख्याल से 80 की दहाई से भी पीछे फेंक दिया। जो अनसिविलाइज जो बिहेवियर था उसको अडॉप्ट करने को ज्यादा तरजीह दी, और वही लेकर जो है एक रीत पड़ गई कि जो सबसे ज्यादा बुली करेगा वो लोग डरना शुरू हो गए इन लोगों से कि कौन इन लोगों के मुंह लगे, साइड पे रहें, अवॉइड करें। ये कल्चर इमरान खान ने पाला, और अपने वोटर और सपोर्टर को, क्या अपने कारकुनान को, अपने मेंबरान को इनकरेज करते थे कि जो सबसे ज्यादा बुली करने वाला है, जिसने सबसे ज्यादा सोशल मीडिया के ऊपर ट्रोल किया है, उसको बकायदा बकअप किया जाता था। ये इमरान खान का पार्टी का कल्चर था। अब बदकिस्मती से आहिस्ता आहिस्ता नई पार्टी मर्ज हो रही है, उनका अपना भी नैरेटिव है। इकरारुल हसन जैसे अपनी नई पार्टी बनाकर आए हैं, हम उन पे एतराज तब करें कि जब माजी में कोई नई पार्टी जब बनी थी तो उनको कोई जो क्या कहते हैं ऑल ऑफ अ सडन जो है वो तख्त पर बैठ गए थे। स्ट्रगल उनको भी करनी पड़ी थी, फिर लाडले बनाकर जो है वो तख्त पर बिठाए गए थे। तो इकरारुल हसन ने एक आगाज किया है, हमें उनको इंकरेज करना चाहिए कि कोई एक शख्स उठाया जो अपने लिए, अपने अवाम के लिए कुछ करना चाहता है, उसको लेट भी, उसको कोशिश तो करने देना। अब अगर आप ये सोचें कि रास्ते कैसे निकलेंगे, इंटरनली हर मुल्क के अंदर एक पॉलिटिक्स होती है, जो आपस में लड़ाइयां भी होती हैं, एक दूसरे को मॉक भी किया जाता है। तो इसको इतना बड़ा इशू ना बनाए कि इंटरनेशनल लेवल तक ये चीजें हैं, ये अंदरूनी तौर पर ये चलती रहती हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, इकरारुल हसन साहब, सरबराह अवाम राज पार्टी भी इस वक्त हमारे साथ है। बहुत शुक्रिया इकरार आपके वक्त का। इकरार, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कल हुआ क्या, क्योंकि उसके बाद फिर हमने देखा कि आप तो छाए रहे एक्स पर, जो मामलात बने, तो हम सबसे पहले यही जानना चाहेंगे आपका इस पर क्या एक जो है इस पर टेक है, क्या बताएंगे, हुआ क्या?
بڑی بڑی بنیادی سی بات ہے. جتنا مرضی گول گول گھومتے رہے, ظاہر ہے بہت ہی بنیادی سا معاملہ یہ ہے کہ میں امیگریشن کی لائن میں تھا اور ایک آفیسر جو ہیں ایف آئی اے کے, انہوں نے ایک سیاسی جملہ کسا. بس میرا تو اس سارے معاملے کے اوپر میں کہہ رہا ہوں, باقی جتنے کام کرتے رہے وہ سارے کے سارے کام جو ہیں اور ساری کی ساری گفتگو اور بحث و تمہیز جو ہے وہ بے معنی ہے. میرے 2 سوال ہیں اور ان 2 سوالوں کے جو ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے دوست تنقید کر رہے ہیں سارے معاملے پر, وہ جواب دے رہے ہیں. پہلا سوال تو یہ کہ کیا کسی بھی یونیفارم میں وردی میں موجود کسی بھی محکمے کے افسر کو کسی آفیشیل کیپیسٹی میں کسی آفیشیل جگہ پہ موجود ہوتے ہوئے کیا کسی بھی طرح کا کوئی سیاسی کامنٹ یا سیاسی تبصرہ یا سیاسی جملہ کسنا چاہیے یا نہیں؟ ہاں یا نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ میں سے کوئی بھی, جتنے لوگ آپ کے توسط سے اس وقت پاکستان میں یہ ویڈیو اور یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, آپ میں سے کوئی بھی اپنی بیوی کے ساتھ, اپنی بہن کے ساتھ, اپنی بیٹی یا اپنی ماں کے ساتھ کسی بھی جگہ پر موجود ہو اور کوئی بھی شخص وہاں پہ کوئی ایسی بات کہے یا کوئی ایسا جملہ کسے کہ جس کے ذریعے آپ کی تحقیر, آپ کی تذلیل یا آپ کی تضحیک مطلوب ہو, تو اس کے نتیجے میں آپ میں سے جتنے بھی لوگ ہیں وہ کیا کریں گے؟ اگر آپ اپنی بیوی, بہن, بیٹی یا ماں کے ساتھ ہیں اور کوئی آپ کو ذلیل کرنے کے مقصد سے کوئی بھی بات کہتا ہے, بالکل تو آپ کا بالکل قابل مذمت ہے, یقینی طور پر تحمل سے گزر جائیں گے سر. لیکن اقرار صاحب, اور جملہ کیا تھا, وہ دکھانا چاہیے, کیا کہا تھا اس شخص نے کہ جس کا پھر آپ نے جواب دیا اس کو؟ جی اس نے کہا کہ یہ بھی جواد احمد کی طرح ذلیل ہوگا. تو یہ اس میں دو پہلو ہیں. میں نے کل بھی عرض کیا کہ میں جواد احمد کو عمران خان صاحب سے زیادہ قابل احترام اور قابل عزت سمجھتا ہوں. انہوں نے کبھی ڈکٹیٹرز کے اور جرنیلوں کے تلوے نہیں چاٹے, انہوں نے کبھی مشرف جیسے ڈکٹیٹر کو ووٹ نہیں دیا جواد احمد نے, انہوں نے جواد احمد نے کبھی جنرل باجوہ کو جمہوری اور سلجھاوا نہیں کہا. تو میرے نزدیک تو اس اعتبار سے, سیاسی نظریاتی اور ذاتی اعتبار سے 1000 گنا زیادہ بہتر انسان ہے جواد احمد صاحب, اپنی تمام تر خامیوں اور کوتاہیوں کے باوجود. تو پاکستان تحریک انصاف کا یہ شیوا کہ ایک آدمی کو آپ حقارت کی علامت اور سمبل بنا دیں, ایک مجھے اس بات پر ہمیشہ سے تکلیف ہوتی ہے جب بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ فلاں جواد احمد جیسا ہے یا فلاں جواد احمد بن جائے گا. تو بھائی جواد احمد ایک قابل عزت آدمی ہے آپ کے لیڈر کے مقابلے میں, 1 کروڑ گنا قابل عزت آدمی ہے. اور دوسری بات یہ کہ ظاہر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ذلیل, یعنی وہ فلاں ذلیل ہے اور یہ بھی اسی کی طرح ذلیل ہوگا, اور آپ کی فیملی کی موجودگی میں آفیشیل کیپیسٹی میں یونیفارم میں آپ یہ بات کر رہے ہیں. اور بھائی وہی اقرار الحسن جو چند ہفتے چند مہینے پہلے اسی ایئرپورٹ پر انہی ایف آئی اے کے اہلکاروں پر چیخ اور چلا رہا تھا جب وہ پروٹوکول دے رہے تھے کچھ امیر زادوں کو, تب تو پورے پاکستان نے تالیاں بجائی تھی. پی ٹی آئی کے دوستوں نے کہا تھا جی واہ واہ کیا بات ہے. لیکن وہی اقرار الحسن جب سیاسی طور پر, نظریاتی طور پر آپ سے اختلاف رائے کا اظہار کرتا ہے, تو اب وہی آفیسر اور اس پر چلانا جو ہے وہ یونیفارم کی اور وردی کی اور ادارے کی توہین. اقرار صاحب ایک اور چیز دیکھیں, یقینی طور پر اس نے جس طرح سے یہ بات کی قابل مذمت, لیکن پھر ہم نے عمران خان صاحب کے دور میں پھر خان صاحب کو بھی دیکھا کہ ان پر کیا بلو دی بیلٹ بھی حملے کیے گئے, ہر وہ کام کیا گیا, لیکن خندہ پیشانی کے ساتھ پھر وہ فیس کیا گیا. کل کو آپ بھی اگر اس منصب پر اللہ تعالیٰ بالکل فائز ہوتے ہیں تو سر ایک سوال صرف ایک یہ ہے, یقینی طور پر آپ کا رائٹ ہے کہ آپ اس کو مکمل جواب دیجیے گا. مسئلہ یہ ہے کہ جذبات, کیونکہ میں نے بڑے سیاستدانوں کے حوالے سے بھی ہم اکثر و بیشتر وہ سنتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی سیاست میں آنا ہے تو سب سے پہلے اپنے جذبات جو ہیں ان کو ڈاؤن کر دیں, ان پر قابو پا لیں. تو یہ ایک صورتحال ہے کہ جس کے حوالے سے یقینی طور پر بحث ہو رہی ہے, آپ اس پر اپنا پوائنٹ آف ویو دے سکتے ہیں. جی میں گزارش کروں, آپ نے بات جو کی وہ بات ٹھیک ہو سکتی تھی. آپ نے مثال ماشاءاللہ ایسی شاندار دی ہے کہ میں اپنی ہنسی کنٹرول نہیں کر پا رہا ہوں کہ عمران خان نے خندہ پیشانی سے ساری تنقید کا جواب دیا. بھائی یہ وہ عمران خان ہے جو کنٹینر پہ کھڑا ہو کے دوسروں کو ڈیزل پکارتا تھا. یہ وہ عمران خان ہے جو وہ دوپٹہ لے کے مسخروں کی طرح محمود اعظم کا مذاق اڑاتا تھا. یہ وہ عمران خان ہے جو پرویز الہی کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتا تھا, پھر وہی کالک اپنے منہ پہ مل لی بعد میں. یہ وہی عمران خان ہے جو کہتا تھا چپراسی بھی نہیں رکھوں گا. یہ اور وہ عمران خان جو سٹیج پہ کھڑے ہو کے کہتا تھا مریم اپنے شوہر کے سامنے میرا نام نہ لینا. آپ کہہ رہے ہیں خندہ پیشانی سے اس آدمی نے, اس بد زبان اس انسان کے مثال دے کے آپ کہہ رہے ہیں کہ خندہ پیشانی, تحمل, برداشت, اور خدا کا خوف کیجئے کوئی. یعنی جس انسان کی نفرت انگیز تعصب آمیز لینگویج جو ہے وہ بدقسمتی سے دنیا بھر کی سیاست میں سب سے بری تصور کی جاتی ہے, آپ اس کی ایگزامپل دے کے کہہ رہے ہیں آپ کہیے کہ تحمل کرنا چاہیے تھا, آپ کہیے کہ برداشت کرنا چاہیے, مگر عمران خان کی مثال تو نہ دیں. ہاتھ بندے میں خدا کا خوف کریں کوئی. چلیں ٹھیک, آپ کا اس حوالے سے پوائنٹ آف ویو آ گیا. عمر دراز گوندل صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ وقت کا. سر
آپ نے گفتگو سن لی ہے, ان کا یہ کہنا ہے یقینی طور پر جن کی مثالیں دی جاتی ہیں وہ کبھی بھی اس لیول کے اوپر انہوں نے بھی کبھی جو ہے وہ خندہ پیشانی سے کچھ بھی فیس نہیں کیا. تو سر ایک سیاست میں جس طرح سے چلے مان لیا وہ جو بھی کرتے رہے, ایک اپنا وتیرہ, ایک اپنا امپریشن بھی ایک قائم کرنا ایک صورتحال رکھتا ہے. آپ نے کیا کیا, اب لوگ اس چیز کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو سر کیا بس صرف دوسروں کو کہ اس نے یہ کر دیا تب ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا, تو پھر اسی پر چیزیں آگے چلتی رہیں گی؟ مجھے پتا آپ اقرار بھائی کے پیرائے میں سوال کر رہے ہیں. میں 3 پہلوؤں کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں. ایک تو ظاہر ہے میڈیا میں وہ سینئر ہے اور ہم نے ان کو تقریروں سے لے کر میڈیا میں وہ سینیورٹی کے لحاظ سے ہم سے بہتر ہیں, اوپر ہیں, ہم نے ان سے سیکھا. نمبر 1. نمبر 2, ان سے بڑا ذاتی تعلق ہے, وہ ہمیشہ بڑی شفقت اور محبت کا اظہار کرتے ہیں. نمبر 3, اب میرا ان کے بارے میں کل بھی ان سے جو میرے شو میں بھی ہوئے تھے, ان کی مہربانی, تو میں نے ان سے کل بھی کہا اور آج بھی کہوں گا کہ ان کو جب تیسرے لیول پہ ہم پرکھتے ہیں تو پھر ہم میڈیا سے ہٹ کے اور ذاتی دوستی سے یا تعلق سے ہٹ کے پھر ہم ان کو ایک پولیٹیکل فگر کے طور کے اوپر وہ ایک پولیٹیکل موومنٹ جو ہے اس کو لیڈ کر رہے ہیں. یہ بات ان کی درست ہے, نہ صرف ان کی بلکہ کوئی بھی جو شخص ہے اس کے بارے میں کسی کو کوئی حق نہیں ہے کوئی تضحیک آمیز جملہ کہنے کی. سچی بات ہے کہ اگر کوئی یہ جواد احمد کے بارے میں بات کرے, میں اس کو بھی میں تو بالکل اس کی سپورٹ نہیں کر سکتا. جواد احمد بھی قابل احترام ہے, میں نے تو بچپن میں ان کے گانے سنے ہیں, میں آج بھی سنتا ہوں, کل وہ کہہ بھی رہے تھے. اسی طرح سے اقرار صاحب کے بارے میں بھی کوئی بالکل بھی جملہ اس قسم کا قابل اعتراض جو ہے وہ کہنا اس کی سپورٹ نہیں کی جا سکتی. لیکن میں سیم ٹائم ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اقرار صاحب اب ایک موومنٹ کے سربراہ ہیں. میرا خیال ہے کہ اگر اس کے اوپر وہ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرتے تو ذرا زیادہ یہ معاملہ نہ پھیلتا, یہ اس طرح سے ٹاک آف دی ٹاؤن بھی نہ بنتا, یا جس طرح سے چیزیں ہو رہی ہیں یہ نہ ہوتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں ماضی میں بہت ساری مثالیں ہیں. نواز شریف صاحب جو ہے ان کے اوپر جوتا پھینکا گیا, وہ ایک مذہبی مقام کے اوپر خطاب کر رہے تھے لاہور کے اندر ہی. پھر ہم نے دیکھا کہ احسن اقبال صاحب کے ساتھ جو ہوا, پھر ہم نے یہ دیکھا ان کو چھوڑ کے دیگر جو پولیٹیکل لیڈران ہیں وہ تمام سیاسی جماعتوں کے ہوں, ان کے اوپر بہت سارے الزامات بھی لگتے ہیں, چیزیں بھی ہوتی ہیں. تو پولیٹیکل فگر جو ہے خود ایک مثال ہوتا ہے. میں اس کی وجہ یہ بتا رہا ہوں کہ میں یہ ڈیفینڈ نہیں کر رہا کہ وہ جملہ وہ ٹھیک ہے, میں یہ بھی نہیں ڈیفینڈ کر رہا کوئی کسی کے بارے میں کوئی کسی کی تضحیق کرے یا گالی دے یا اس قسم کی بات کرے. لیکن اس کے باوجود جو پولیٹیکل یا کوئی بھی اس قسم کی لیڈرشپ کے لیول کے اوپر چیزیں آتی ہیں تو پھر آپ کا رویہ بالکل ڈفرینٹ ہونا چاہیے. میں اس کی ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص آپ کے بارے میں غلط بات کرے تو آپ اس کی غلط بات کرنا ایک بات ہے, وہ آپ کو آ کے بتائے اور اس پہ ریئیکٹ کرے تو اس میں ذرا چیزیں پھیل جائیں گی. اب دیکھیں نا کہ اب اقرار صاحب ایک پوزیشن کے اوپر آئے ہیں یا ایک نئی موومنٹ کی طرف جا رہے ہیں, اور ظاہر ہے ہم سب کی نیک تمنائیں ان کے ساتھ ہیں, تو ان کے بارے میں بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں کریں گے, ان کو لوگ ناپسند بھی کریں گے, ان پر سخت جملے بھی کسیں گے. یہ کل تک عمران خان تھے, ان کو تنگا پارٹی سب لوگ کہتے تھے, اناڑی کہتے تھے, کھلاڑی کہتے تھے. لیکن وقت بدلتا ہے, چیزیں بدلتی ہیں. لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ گلی محلے میں گزرتے ایئرپورٹس کے اوپر فلاں اس کے ساتھ پولیس پہ جو ہے وہ پورے آئیں گے؟ نہیں, آپ نہیں پورے آئیں گے. الٹا آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو بہت چیزوں میں الجھاتے جائیں گے. اب آپ کی وہ ایک چیز ہوگی وہ آپ کے لیے ایک کیا کہتے ہیں کوئی تنازع کا باعث بن جائے گی. آپ کو تنازع میں نہیں پڑھنا, آپ کو اپنے اس نظریے کے اوپر فوکس کرنا ہے جو آپ کے ایمز ہیں, جو آپ کے گولز ہیں, فوکس کرتے ہوئے اپنے سفر کو آگے جاری رکھنا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا سفینہ خان صاحبہ, اب ایک اور جو ہے پہلو پر گفتگو کرنا چاہیں گے. پی ٹی آئی کے بیانیے کا توڑ کیا ہے؟ کیونکہ آج شفیع جان صاحب کا بیان ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی آج بھی ہم کھمبا کھڑا کر دیں تو وہ جیت جائے گا. تو کیا اس ساری موجودہ صورتحال میں پی ٹی آئی کو ووٹ کے ذریعے, بیلٹ باکس کے ذریعے ہرایا جا سکتا ہے؟ سلمان, پہلے تو مجھے نہیں سمجھ کے کون سے بیانیے کی آپ بات کر رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ چند پیڈ جو لوگ ہیں جو چینٹنگ کرتے رہتے ہیں, آپ ان کی بات کر رہے ہیں, یا وہ چند لوگ جو لندن میں لوگوں کو ہراس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, یا وہ چند لوگ جو اڈیالہ جیل کے باہر نظر آتے ہیں, یا چند وہ چہرے جو ٹی وی پر آ کر عمران خان کا نام لے کر اس کو زندہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ مجھے نہیں پتا آپ کس بیانیے کی بات کر رہے ہیں. بیانیہ وہ ہوتا ہے جو سر چڑھ کر بولتا ہے. عمران خان کا وقت تھا, وہ گزر چکا ہوا, اب نیا دور ہے, اب نئے لوگ ہیں, نئی پہچان ہے اور نیا پاکستان ہے, جو اصل پاکستان جو شاید عمران خان نے خواب دیکھا تھا, اب وہ نیا پاکستان بن چکا ہوا ہے جس کو پوری دنیا جان چکی ہوئی ہے. عمران خان کا بیانیہ صرف یہی تھا کہ میں
مجھ سے اور ہم سے، یعنی ہر بات ان سے شروع ہوتی ہے، ہر چیز ان پر جا کر ختم ہوتی ہے۔ عمران خان، آپ نے جواد صاحب کا نام لیا، آج اگر جواد صاحب کو ایک اچھا لفظ عمران خان کے لیے بول دے تو یہ تمام اس کے فالوورز اس کو دیوتا بنا کر سامنے رکھ دیں گے۔ عمران خان کے فالوورز اور عمران خان کا پرابلم ہی یہی ہے کہ وہ اپنے سے اوپر دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے، وہ اپنے علاوہ کسی کو سامنے کھڑا ہوتا ہوا پلکتا ہوا دیکھ نہیں سکتے۔ بات کرتے ہیں میچورٹی کی، جب آپ انسان پر خود بنتی ہے نا تو تب پتہ چلتا ہے وہ کتنا میچور ہے اور کیسے بیہیو کرتا ہے۔ جو آپ نے اقرار الحسن کی بات کی، وہ میں اس پر بات کرنا بھول گئی تھی کہ جس طرح سے اقرار الحسن کو ایک یونیفارم کے اندر ٹارگٹ کیا گیا، that was totally wrong۔ ہاں آپ اس پہ بات کر سکتے ہیں کہ اقرار الحسن کو کاملی بیہیو کرنا چاہیے تھا، مگر یہ آہستہ آہستہ چلے گا۔ اقرار الحسن جو ہے وہ ہماری انڈسٹری کا حصہ رہے ہیں، جو وہاں پر شاؤٹ کر کے بات کرنا پڑتا ہے۔ دوسرا، جب سامنے والا ڈرا رہا ہو تو آپ کو اس سے اونچی آواز بات کر کے اپنا پوائنٹ رکھنا پڑتا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ عمران خان جو 22-25 سال میں نہ سیکھ سکا، اقرار الحسن ایک دن میں سیکھ جائے، میں اس چیز سے ایگری نہیں کرتی۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اچھا اقرار صاحب، اب یہی صورتحال کے بات وہیں پہ آتی ہے کہ اگر یہ پی ٹی آئی کا بیانیہ ہے تو پھر سوال یہی کہ وہ کہتے ہیں، آج بھی ہم نے شفیع جان صاحب کے بیان کا پہلے بھی میں نے ذکر کیا، وہ کہتے ہیں آج بھی ہم کھمبا کھڑا کریں گے تو لوگ اس کو بھی ووٹ دیں گے۔ تو پھر سر ایسے بیانیے کا توڑ کیا ہے؟ دیکھیے، یہ کوئی بہت ہی قابل فخر بات تو نہیں ہے نا کہ کپتان کی چپل جو ہے نا وہ فلاں سے بہتر ہے، کھمبا کھڑا کر دیں گے تو وہ جیت جائے گے۔ تو ذہنی غلامی، پسماندگی اور لاشعوری کی ایک علامت ہے نا، جس کو ہم بار بار بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں۔ لیکن یہی شفیع جان صاحب ہیں کہ جن کی ویڈیو موجود ہے سوشل میڈیا پر بھی، اور میں بھی اگر آپ کہیں تو چلا سکتا ہوں، کہ انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے ہم پی ٹی آئی کو ایک ادارہ نہیں بنا سکے۔ لیکن اقرار صاحب یہاں پر ایک بات اور دیکھیں، لیکن پی ٹی آئی نے ہرایا تو ہے، جوتے پر بھی ہرا دیا، بینگن پر بھی ہرا دیا، لیپ ٹاپ پر بھی ہرا دیا۔ جب ان سے بلہ چھین لیا گیا تو پھر انہوں نے اس پہ ہرا تو دیا انہوں نے۔ سر ہاں جی، متفق نہیں، میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہرایا، اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہرا سکتے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی اتنے فخر سے بتانے والی بات نہیں ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں، انتخابی نشانی وہی ملا ہے تو اس میں فخر کی کیا بات ہے؟ جی جی نہیں، کھمبے کی بھائی وہ ایک اور جس پیرائے میں آپ بات کر رہے ہیں نا کہ کھمبا بھی کھڑا کر دیں گے تو جیت جائے گا، میں کہہ رہا ہوں یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہوتی نا۔ اس میں تو یہ تو آپ کو نظریے پہ ووٹ دینا ہے، آپ کو کسی بات پر یا کسی بیانیے پر ووٹ دینا ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ جو توڑ ہے وہ بذات خود اٹ سیلف پی ٹی آئی ہے، اور میں نے عرض کیا کہ شفیع جان صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ پی ٹی آئی نہیں چلے گی عمران خان صاحب کے بعد۔ ہم سارے لوگ فانی ہیں، مجھے بھی چلے جانا ہے، آپ بھی نہیں رہیں گے، عمران خان صاحب کو اللہ صحت، تندرستی اور لمبی زندگی دے، لیکن الٹیمیٹلی ہم سب نے اس دنیا سے جانا ہے۔ آپ مجھے دیانتداری سے ایک بات بتائیے، خدا نہ خواستہ، اگین میں بڑا کنسرنڈ ہوں آج بھی ان کی آنکھ کے حوالے سے، اور جو باتیں بالکل قابل مذمت کہ ان کی فیملی کو آن بورڈ لینا چاہیے اور ہر ممکن سہولت انہیں ملنی چاہیے، لیکن اللہ نہ کرے ہم سب کی طرح جس دن عمران خان صاحب نہیں رہیں گے اس دنیا میں، عمران خان صاحب کی 30 سال کی اس پولیٹیکل سٹرگل کا کیا ہوگا؟ جن لوگوں نے خان صاحب کے لیے جانیں دیں، جن لوگوں نے خان صاحب کے لیے جیلیں کاٹیں، جن لوگوں نے خان صاحب کے لیے مال دولت سب کچھ لٹا دیا، خان صاحب کے ساتھ یہ 30 سال کی سٹرگل زمین بوس ہو جائے گی۔ آج آپ پارٹی کا حال دیکھ رہے ہیں نا کس طرح سے دھڑوں میں تو ہم یہ کہتے ہیں اس کا توڑ صرف اور صرف خود پی ٹی آئی ہے۔ الٹیمیٹلی آج نہیں تو کل، 6 مہینے میں، سال 2 سال میں پاکستان تحریک انصاف ختم ہونے جا رہی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسے ایک ادارہ نہیں بنایا گیا، اسے صرف ایک شخص کے گرد گھمایا گیا، ایک ایسا نظام بنایا گیا جو عمران خان کے بغیر نہیں چل سکتا۔ ہمیں پاکستان میں ایسے جمہوری ادارے قائم کرنے کی ضرورت ہے جو شخصیات کی ملکیت نہ ہو، جو لوگوں کی ملکیت ہو، اور ان میں میرٹ کا اور انٹرنل ڈیموکریسی کا ایک سسٹم ہو، اور عوام راج تحریک ویسے ہی ایک ادارے کے قیام کی کوشش کر رہی ہے۔ اور اسی لیے میں بار بار آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ پلیز مجھے اس سیاسی خول میں مت دیکھیے جس میں آپ نواز شریف، عمران خان یا زرداری صاحب کو دیکھتے ہیں۔ مجھ سے پوچھا گیا کہ جی یہ لوگ اگر ان سے ایف آئی اے والا کچھ کہتا تو یہ کبھی اس طرح سے الجھتے؟ سر ان کے ساتھ پروٹوکول کے لوگ ہوتے، ہٹو بچوں کی صدائیں ہوتی ہیں، لاؤ لشکر ہوتا پورے کا پورا۔ میں ایک عام آدمی کی طرح جو کہ ہمیشہ رہوں گا لائن میں لگا ہوا تھا، اپنی بیوی کے ساتھ کھڑا تھا، تو میں نے ایک عام آدمی کی طرح سے ریئیکٹ کیا۔ مجھے جو گوندل صاحب نے بات کی، بالکل اس میں کوئی آر نہیں ہے کہ آف کورس وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بہتر ہوں گی۔ میں کوئی مشین نہیں ہوں کہ 14 سال میں اس طرح کے لوگوں کو جو اپنی ڈیوٹی ٹھیک طرح سے سر انجام نہیں دے رہے ان پر اسی طرح سے چیختا چلاتا رہوں اور لوگ واہ واہ کہتے رہے، اور میں ایک دم سے وہ بٹن آف کر دوں اور میں بالکل ایک ایسے روپ میں آ جاؤں، تو آف کورس ظاہر امپروومنٹ ہوگی زندگی میں، ویلڈ پوائنٹ جی، بالکل بہتر کیا جا سکتا تھا۔ بالکل ٹھیک، آپ نے ایک بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا، اور خاص طور پر خان صاحب کے بعد پارٹی کا کیا ہوگا اس حوالے سے بھی کچھ گفتگو کریں گے، لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عمر دراز گوندل۔ عمر دراز گوندل،
جب ہم بات کرتے ہیں یقینی طور پر چلے تو سب نے ہی جانا ہے، لیکن جہاں پر عمران خان صاحب کے حوالے سے بہت سی باتیں ہوتی ہیں تو وہاں پر یہ بار بار کہا جاتا ہے کہ ان کے بغیر پارٹی نہیں چل سکتی، تو کیا ان کی پارٹی کا وجود ان کے بغیر واقعی نہیں ہے؟ دیکھیے یہ بات تو درست ہے کہ ووٹ عمران خان کا ہی ہے اور عمران خان پارٹی کا مرکز یا محور ہے، اور یہ صرف عمران خان نہیں ہے، پاکستان کے اندر یا برصغیر کے اندر یہی کچھ ہوتا ہے کہ پرسنالٹی ڈریون پارٹیز ہی ہوتی ہیں، وہ غلط یا صحیح کی ڈیبیٹ اپنی جگہ پہ ہے یا بعد میں اس ڈیبیٹ پہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات کہ اس کے بعد کیا ہوگا، میرا خیال ہے کہ یہ تو کوئی پیشگوئی ہی کر سکتا ہے یا کوئی نجومی ہی بتا سکتا ہے۔ جو سیاسی جماعتیں آج دیکھیں نا، آج خیبر پختونخوا کے اندر جو ہے کہ پاکستان نہیں چل رہی، کیا آج اوورآل ایز اے پارٹی عمران خان کی کوئی کمیونیکیشن بھی نہیں ہے، عمران خان جیل کے اندر ہے تو لوگ نہیں ان کے ساتھ چلے، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ دیکھیے یہ وہی بات تھی کہ ذوالفقار علی بھٹو کے بعد کیا ہوگا، نواز شریف کے بعد کیا ہوگا، ایسا نہیں ہوتا کہ آپ یہ کہیں کہ فلاں شخصیت جو ہے اس نے اتنا کام کیا یا ڈیلیور کیا تو اس کے بعد ساری صورتحال جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، ایسا وہ ہو جائے گا۔ میرا خیال یہ ہے کہ جو پارٹیز ہوتی ہیں وہ وقت کے ساتھ سیکھتی ہیں، گرو کرتی ہیں، ان میں نئی لیڈرشپ آتی ہے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے بہت سارے مواقعوں کے اوپر کہ اگر مرکزی لیڈرشپ نہیں تھی تو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ آئی اور سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ نے اس کو ریپلیس کیا۔ تو تحریک انصاف میں بھی اس طرح سے کل کو اگر یہ چیز آگے بڑھتی ہے تو تحریک انصاف میں بہت سارے لوگ ایسے ہو سکتے ہیں ان کے پوٹینشیل لیڈر کے طور کے اوپر، لیکن ظاہر ہے کہ اس میں بہت سارے گروپس بھی بنیں گے، اس میں بہت ساری چیزیں ہوں گی، اور یہ صرف ان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی ہے کہ اگر آج نواز شریف نہ ہوں تو مسلم لیگ نون کا رویہ بالکل ڈفرینٹ ہو، کیا پھر شہباز شریف ویسے بہیو کریں گے، اگر آصف زرداری نہ ہوں تو چیزیں بالکل ڈفرینٹ ہوں، یہ فرق تو پڑتا ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ اس بنیاد کے اوپر کہنا کہ کل کو کیا ہوگا، پاکستان میں ساری پولیٹیکل پارٹیز ایسے ہی چلتی ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت تک میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ غلط یا صحیح کی ڈیبیٹ نہیں پڑھ رہا کہ وہ پرسنالٹیز کے اوپر ہی چلتی ہیں، پرسنالٹیز کے اوپر ہی ووٹ پڑتا ہے۔ اب دیکھیے نا، آپ جو بات ابھی کر رہے تھے کھمبے والی بھی، باقی ساری باتیں بھی، یہ 2024 کے الیکشن کے اندر آپ کو ووٹ کہاں پہ پڑا؟ 2024 کے الیکشن میں آپ کو ووٹ عمران خان کے نام کے اوپر پڑا، اس پرسنالٹی پہ ووٹ پڑا۔ کھمبے سے مراد یہ ہے کہ آپ کسی بھی شخص کو ووٹ عمران خان کا ہے، مرکزیت کا ووٹ ہے، اس جو بھی ان کا نیریٹو ہے اس کا ووٹ ہے، وہ کسی شخص کو بھی کھڑا کریں گے، یہ ریالٹی ہے۔ 2024 کے الیکشن میں ہم نے یہ دیکھا ہے، آپ بہت سارے لوگوں کے نام نہیں جانتے تھے، آپ کو یہ نہیں پتا تھا کہ حلقے میں کینڈیڈیٹ ہے تو یہ کینڈیڈیٹ مطلب کون ہے، لیکن تحریک انصاف کا کارکن تو تھا، چونکہ مرکزی لیڈرشپ نہیں تھی، جیلوں میں تھی یا پکڑ لی گئی، تو جو ینگ فیسز تھے ان کو انہوں نے کیا اور ینگ فیسز نے ووٹ دیے۔ آپ کو اگر یاد ہو تو جہانگیر ترین کے مقابلے میں 3 کینڈیڈیٹس انہوں نے بتائے اور 24 گھنٹے پہلے ان کا کینڈیڈیٹ آیا اور 24 گھنٹے پہلے آنے والے کینڈیڈیٹ نے 50,000 سے زائد ووٹ لیے، تو وہ اس کینڈیڈیٹ کا ووٹ تو نہیں تھا، وہ ووٹ تو بہرحال اس نیریٹو کا تھا یا عمران خان کا تھا، اور عمران خان کا ووٹ اور ووٹر آج بھی انٹیکٹ ہے، اس میں فرق نہیں آیا اس میں۔ اور میں یہ بات ایک تاریخی اس حوالے سے کہنا چاہتا ہوں کہ لیڈرشپ جب تک جیل کے اندر ہوتی ہے تب تک میرا نہیں خیال کہ کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ ان کو پرابلم آتا ہے یا اس میں ان کی کوئی پاپولیرٹی کم ہو جاتی ہے۔ جب تک نواز شریف جیل کے اندر تھے نظام کی ٹانگیں کانپ رہی تھی، جب نواز شریف سے باہر چلے گئے۔ بالکل ٹھیک، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ سفینہ صاحبہ، ابھی آپ نے سن لیا، وہ تو کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا جو ووٹ ہے وہ تو انٹیکٹ ہے، اور پھر ایسے میں ہم نے دیکھا مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ بھی خان صاحب کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو کیا حکومت افورڈ کر سکتی ہے ان کی رہائی؟ سلمان، ایک بات جو آپ لوگ عمران خان کی پارٹی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، یہ پارٹی اسٹیبلشمنٹ نے بنائی تھی، اسٹیبلشمنٹ نے ہی چلائی ہے، اور فیوچر بھی اس کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی ہے۔ عمران خان کا ہونا نہ ہونا میٹر نہیں کرتا، میجورٹی میں آپ دیکھیں گے یہ پارٹی بھی قائم رہے گی اور ان کے یہی لوگ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے لائن بھی ٹو کریں گے اور انہی کے کہنے سے آگے بھی چلیں گے۔ اب دوسری بات آپ نے بتائی کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ عمران خان کی رہائی چاہتے ہیں، بڑے ہی احترام کے ساتھ مولانا فضل الرحمان کافی عرصے سے ارریلیونٹ ہو چکے ہیں، سسٹم سے کہیں نظر نہیں آتے ہیں، تو ان کے پاس ایک بیانیہ ہوتا ہے، ایک پوائنٹ آف ہوتا ہے جو وہ رکھتے ہیں کہ عمران خان کو باہر نکالو۔ عمران خان کے علاوہ ان کے پاس اپنا کیا بیانیہ ہے، وہ ابھی کیا ہماری سیاست کے اندر وہ کیا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، وہ پاکستان کے لوگوں کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ تو انفارچونیٹلی کسی کے پاس اس وقت کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ ایک گورنمنٹ کا جو پی ایم ایل این حصہ ہے وہ اس وقت شائن کر رہی ہے، اور باقی سب لوگ تماشے کہیں اندھیرے میں گم ہو گئے ہیں، اور وہ اندھیرے میں کہیں ہاتھوں مار کر جو ہے اپنے آپ کو ریلیونٹ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عمران خان کے ہونے نہ ہونے سے اب مجھے کوئی
कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि पाकिस्तान के लिए ये पार्टियां रहेंगी। मैं ये नहीं कह रही कि पीटीआई खत्म हो जाएगी, जो कि पीटीआई के लोग खुद कह रहे हैं। मुझे पीटीआई खत्म होते भी नजर नहीं आ रही है। पीटीआई रहेगी, थर्ड पार्टी अब आ चुकी हुई है, इसको खत्म करना इमरान खान के अपने भी बस की बात नहीं है। अब ये पार्टी इसी सिस्टम का हिस्सा रहेगी, जिनकी पार्टी थी उन्हीं के लिए काम करेगी। ये है राइट पॉइंट। चल ठीक हो गया, इस हवाले से आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। इकरारुल हसन साहब, हमने इससे पहले देखा कि माजी में बहुत बड़े बड़े मुखालिफ भी थे इमरान खान के, और फिर हमने देखा कि उनको ज्वाइन करते रहे। तो सर कल को यूं तो नहीं होगा कि खान साहब आपको बुला लें तो आप भी फिर उनके साथ मिल जाएं और उनको ज्वाइन कर लें सर? नहीं, हम बिल्कुल देखिए, हम एक बिल्कुल मुख्तलिफ बात कर रहे हैं। फिर मैं वही कह रहा हूँ कि ज़ाहिर रिवायती पॉलिटिकल पार्टीज़ और रिवायती सियासत और रिवायती जो वो विकेट गिर गई और पतंग कट गई और इस तरह की बातों की तरफ ज़ाहिर हमें पूरा मेरिट बेस्ड सिस्टम बनाने की बात कर रहे हैं, जिसमें पॉइंट्स, रेटिंग्स, रैंकिंग्स और ग्रेड्स के तहत जितने भी कारकुनान और वर्कर्स हैं उनके पास बराबर का मौका हो कि वो यूनियन काउंसिल से लेकर मरकज़ के चेयरमैन मुंतखब हो सकते हैं पार्टी के अंदर भी, और पाकिस्तान में एक आम आदमी भी और मिडिल क्लास का नौजवान भी पाकिस्तान का वज़ीर आज़म का उम्मीदवार हो सकता है उस प्लेटफॉर्म से, जैसे सारी दुनिया की जमहूरी सियासी जमातों के अंदर होता है। मैं ज़रूर, मेरे भाई हैं उमर गोंदल साहब और हमारा बहुत एहतराम और प्यार और मोहब्बत का ताल्लुक है, लेकिन मैं ये रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि 3 बार आपने ये फरमाया कि ये पार्टियाँ ऐसे ही चलती हैं और मैं गलत और सही की बहस में नहीं पढ़ता। उमर भाई, हमें गलत और सही की बहस में पढ़ना पड़ेगा। ये पार्टियाँ 78 साल खा गई हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर इस मुल्क के। हमें लोगों को ये बताना पड़ेगा कि ये पार्टियाँ नहीं हैं, ये इंडिविजुअल्स और शख्सियात की और फैमिलीज की दुकानें रही हैं। हमें पॉलिटिकल पार्टियां वैसी बनाना पड़ेंगी जो आपने कहा ना, जिनमें नए लोग आते रहते हैं और नया खून और नई एनर्जी, और वो ऐसी पार्टियां होती हैं जिन पर चलिए बिल्कुल ठीक सर, ये यकीनी तौर पर आपके इस पॉइंट को हम मान लेते हैं और हम खुद अप्रिशिएट करते हैं कि एक नई पार्टी है, एक नया जो है, एक नया शगुन है, एक अच्छा शगुन है और एक ताज़ा हवा का झोंका। लेकिन सर इस वक्त जो मामलात हैं पाकिस्तान के, वहां पर हम यही देखते हैं कि मईशत उसका सबसे बड़ा एक मसला पाकिस्तान को जो है वो सामने नजर आता है। वो पार्टियां जो कि कहती थी कि हम बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, हम तो ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, वो भी वहां पे नाकाम होती नजर आती हैं। तो आपकी सर मौशी टीम कहां है? क्या आपका बयानिया है जिसको टो करके आपने आगे जाने का सोचा है? देखिए, यही बदकिस्मती है ना, चूंकि एक आदमी होता है, वो पार्टी का मालिक होता है और वो आता है और कहता है मैं ये कर दूंगा। ये भी बहुत दावे करके आ रहे थे, कपड़े बेच देंगे पेट्रोल के लिए, पता नहीं क्या क्या कुछ कर देते। खान साहब ने भी कहा कि 9 दिन में करप्शन खत्म कर दूंगा, बाहर से 8,000 अरब ले आऊंगा। तो ये सारे जब इंडिविजुअल शख्सियात के बुत तराशने की एक गेम और खेल होता है, तो इसमें इसी तरह के झूठे और बुलंदबांग दावे किए जाते हैं। हम ऐसा कोई दावा नहीं कर रहे, हम तो बुनियादी बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हम अवाम राज तहरीक के प्लेटफॉर्म से एक ऐसा सिस्टम और एक ऐसा निजाम बनाएंगे कि पाकिस्तान के 26 करोड़ लोगों में से जो अपने काम का सबसे बेहतरीन आदमी होगा, जो माहिर तरीन शख्स होगा, चाहे उसका ताल्लुक बूरे वाला से हो, विहाड़ी से हो, सेवन से हो, दादू से हो, चारसद्दा से हो, स्वाबी से हो, नौशी से हो, तुर्बत से हो, आजाद कश्मीर, वो बेस्ट आदमी उस सिस्टम के तहत अपने अपने मकाम और अपने अपने मनसब तक पहुंचेंगे थ्रू अ मेरिट बेस्ड सिस्टम और एक इलेक्शन के इंटरनल जमहूरियत के एक निजाम के तहत। तो मैं नहीं कह रहा कि मैं ये कर दूंगा, मैं तो कह रहा हूं कि एक निजाम बनाते हैं, उसमें बेस्ट लोग आगे आने का एक सिस्टम बनाते हैं और वो बेस्ट लोग जब आए वो पॉलिसीज दें, वो पार्टी का मंशूर तय करें, वो आइंदा की हिकमत अमली मुरतब करें, और ऐसा ही होना चाहिए। अगर चूंकि हमें आदत है कि एक ही शख्स से सुनना है कि वो बताया कि मैं आवांगा तय कर दियांगा, मैं आऊंगा तो इनकलाब ले आऊंगा, हम आएंगे तो ये तब्दीली ले आएंगे। सर प्लीज इन झूठे और खोखले दामों और नारों से बाहर निकलिए, सिस्टम और निजाम तश्कील देने की तरफ आइए जो बेस्ट जॉब के लिए बेस्ट लोगों को आगे लाने की कैपेबिलिटी रखता हो। चलो ठीक है, इसी हवाले से कुछ मजीद भी बात करनी है कि जिस तरह से हम देखते थे कि खान साहब का दौर था तो वो कहते थे कि कोरोना आ गया, ये हुकूमत आई तो कहती जंग आ गई। इसमें अवाम का पुरसाने हाल कौन होगा? क्या मुल्क वाकई बेहतर डायरेक्शन में चल रहा है या आगे चल सकेगा? इस पर मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। उमर दराज गोंदल हमारे साथ मौजूद हैं। उमर दराज, यही ब्रेक से पहले सवाल था कि जब जब हुकूमत मिली वहाँ पर यही कोई ना कोई ऐसा बयानिया बनाया गया, खान साहब के वक्त पर कोरोना आ गया, इस हुकूमत को आगे जंग मिल गई, लेकिन अवाम जो हैं वो आज भी सफ़र कर रहे हैं। और हुकूमत ने जिस तरह से पेट्रोलियम मसनूआत और बाकी इन मामलात को हैंडल किया, यूँ लगा कि अवाम के लिए हुकूमत में के नाम के ऊपर जो एक बफर होता है कि उनको पता है कि कोई मुसीबत आएगी
آئے گی تو پہلے حکومت اس کو فیس کرتے ہوئے عوام تک ٹرانسفر کرے گی، لیکن یوں لگا کہ بس سب کچھ عوام کو خود ہی فیس کرنا ہے. تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ معاملات کچھ بہتری کی جانب ہے؟ سلمان صاحب، جمہوریت کا بنیادی اصول یہ ہوتا ہے کہ حکومت لوگوں کی ہوتی ہے اور لوگوں کے لیے ہوتی ہے. لیکن ہمارے ہاں پرابلم چونکہ یہ پچھلے چند عرصے میں ہم نے دیکھی ہے کہ اب یہ پاکستان میں امپریشن مضبوط ہو گیا ہے کہ حکومتیں بنانے کے اندر یا حکومتیں گرانے کے اندر عوام کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. سیاسی جماعتیں بھی شاید اپنے آپ کو ان عوام کے ساتھ ریلیٹ نہیں کر پا رہی، نہ وہ ڈیسیژن میکنگ کے اندر عوام کو خاطر میں لا رہے ہیں. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ پیٹرولیم پرائسز بڑھ گئی ہیں، چلیں ٹھیک ہے، جو انٹرنیشنل معاملات ہیں، حالات ہیں، اس کو تو اگنور نہیں کیا جا سکتا، ہم بھی ظاہر ہے گلوبل ولیج کا پارٹ ہے. لیکن جب آپ لیوی بڑھاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی ہمیں تو آئی ایم ایف لیوی بڑھانے کا کہہ رہا ہے. بھائی آئی ایم ایف آپ کو یہ نہیں کہتا کہ یہ پروٹوکول کی گاڑیاں کم کر دو. یہ آئی ایم ایف آپ کو یہ نہیں کہتا کہ اس ملک کی سیاسی اشرافیہ یہ جو ہٹو بچو ہے، جو آپ کے یہ ششکے ہیں، اس کو کم کر دیں. یہ صرف اور صرف غریب عوام کی جیب کاٹنے کے لیے آپ کو آئی ایم ایف کہتا ہے. چونکہ حکومتوں کو یقین یہ ہے کہ ہم حکومت میں اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے عوام سے کوئی ووٹ لیا ہے یا ہم نے عوام سے ووٹ لے کر حکومتیں نہیں بنانی اور نہ ہی عوام کے ووٹوں سے حکومتیں گر جانی ہیں. تو ان کو پتا ہے ہمیں عوام سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، تو اس لیے وہ عوام کی بنیاد پر فیصلے نہیں کرتے. ہوگا کیا؟ آپ بات کریں گے پی ٹی آئی سے، وہ کہیں گے جناب دیکھیں 2024 کا الیکشن دیکھیں، یہ بڑا رک تھا. نون لیگ جواب دے دے گی دیکھیں 2018 کا الیکشن ایسا تھا. اس میں الجھائے رکھیں گے. اصل بات یہ ہے کہ اس بنیاد کے اوپر پاکستان کے لوگوں کو دیکھیے، جو جمہور ہوتا ہے نا وہ دستور بعد میں آئے گا. جمہور کسی ریاست کی بنیاد ہے، لیکن پاکستان کے اندر انفارچونیٹلی جو اس وقت عوام کے نمائندے ہیں وہ کسی طور پہ جمہور کی نمائندگی کرتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے. اور وہ جب نمائندگی نہیں کریں گے تو وہ ان کے مسائل کو کس طرح سے اپنے آپ سے ریلیٹ کریں گے؟ جب وہ ریلیٹ نہیں کریں گے تو ان کو مسائل کو حل کرنے کے لیے وہ کچھ نہیں کریں گے. ٹھیک ہو گیا. سوینہ صاحبہ، مولانا طاہر اشرفی صاحب کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا؟ کچھ اندر کی خبر بتائیے، ہوا کیا؟ کیا واقعی پی ٹی آئی والے ساری جو ایک ان کے خلاف جو معاملات ہوئے ان میں انوالو تھے؟ سلمان، وہاں پر ایک ویڈیو ابھی میں نے ٹویٹ بھی کیا، آپ اس میں کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ اظہر مشوانی ان 4-5 جو ان کے ٹک ٹاکرز تھے، گنڈے نما لوگ تھے، ان کے ساتھ آتے ہیں. جب وہ طاہر صاحب کے ساتھ انٹریکشن کر رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں، تو اظہر مشوانی ادھر کھڑے ہیں. وہ کہیں دور جا کے چھپ نہیں گئے ہیں، بلکہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ وہ اپنی دی گئی انسٹرکشنز کو اپنی آنکھوں سے فالو ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور پوری طرح میک شور کرنا چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے انسٹرکشن دی ہے وہ اس کو ان کے جو ٹک ٹاکر چند گنڈے تھے، گونز تھے، جو طاہر الاشرفی کو جو ہے وہ اپنی طرف سے ہراس کر رہے تھے، وہ فالو کر رہے ہیں. تو اظہر مشوانی پوری طرح سے وہاں پر موجود، ان کی موجودگی یہ بتاتی ہے کہ وہ سب کچھ وہاں پر ان کی انسٹرکشن سے ہوا. اور اظہر مشوانی کون ہے؟ تحریک انصاف کا وہ چہرہ جو سوشل میڈیا کو لیڈ کرتا ہے. وہ بیانیہ جو اظہر مشوانی بتاتے ہیں تو سوشل میڈیا کے ٹرولز اس کو فالو کرتے ہیں. تو اظہر مشوانی پی ٹی آئی مطلب عمران خان، یہ وہ لوگ بتاتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی طاہر اشرفی صاحب کے ساتھ جو وہاں پر ہوا ہے وہ اظہر مشوانی کی نگرانی میں ہوا ہے، وہاں پر موجودگی کے ساتھ ہوا ہے. تو اظہر مشوانی پوری طرح سے ملوث ہے. اظہر مشوانی باقاعدہ جب پاکستان ہائی کمیشن لندن کے باہر بھی جاتے ہیں تو وہاں موجود ہوتے ہیں، اپنی موجودگی سے وہ میک شور کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ میرے زیر اثر ہو رہا ہے. تو وہاں پر جو اٹیک ہوا ہے طاہر صاحب کے اوپر وہ بھی اظہر مشوانی کی موجودگی میں ہی ہوا ہے. ایک بات جو بات کرتے ہیں جمہور کی، تو پاکستان کی جو جمہور ہے، جو پاکستان کی نیشن ہے، وہ ہمیشہ سے پرو اسٹیبلشمنٹ رہی ہے. آپ ایک بات نوٹ کریں کہ جب بھی الیکشن ہونے والے ہوتے ہیں، جب ہماری پاکستانی عوام کو پتہ چلتا ہے کہ فلاں پارٹی جو ہے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہے یا فلاں پارٹی کے ٹلٹ کی طرف، اس پارٹی کی طرف ہماری اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے، ہماری نیشن ادھر جھک جاتی ہے. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی ایک انڈیویجول کے پیچھے جو ہے ہماری عوام چلتی ہے. ہاں، عمران خان کے چاہنے والے شاید اس شوق سے باہر نہیں آ سکے ہیں ابھی تک کہ شاید اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ان سے اٹھ چکا ہوا ہے. ہماری اسٹیبلشمنٹ کی پاکستان کی عوام کے اندر جو ہے وہ اتنا گہرائی تک ان کے میں کہتی ہوں پورا انفلوئنس ہے کہ پاکستان کی عوام جہاں اسٹیبلشمنٹ جاتی ہے اس کی طرف ٹلٹ کر جاتی ہے. یہ ایک بات کا
सबूत भी है कि हमारी पाकिस्तान की नेशन जो है वो हमारी एस्टेब्लिशमेंट कह लें, पाकिस्तान की मुसल्लह फौज कह लें कि उनके ऊपर ट्रस्ट करती है। जहां उनका झुकाव होगा अवाम का झुकाव भी उधर ही होगा, क्योंकि बदकिस्मती से ये हमारे सियासतदानों के रवैये हैं जो बार बार एक दूसरे को मुतनफर करके हमारी अवाम को डिवाइड करते रहे हैं। जब तक हमारे सियासतदान मैच्योर नहीं होंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी तरह से फुलफिल नहीं करेंगे, पाकिस्तान की अवाम के ऊपर पूरी तरह से उन्हीं का पैसा नहीं लगाएंगे, तब तक ये सिस्टम ठीक नहीं हो सकता, तब तक अवाम का इनके ऊपर भरोसा भी वापस नहीं आ सकता। बिल्कुल ठीक हो गया। इकरार साहब, आपसे अब यही जानना चाहेंगे कि अब इलेक्शन भी आने वाले हैं, इस हवाले से आपका रोड मैप क्या है? अदम बर्दाश्त तो आपने देख ली कि माशरे के अंदर मामलात किस जानिब जा रही हैं, ऐसे में इलेक्शन में उतरना है, क्या स्ट्रेटजी होगी, और बजट के हवाले से, बाकी चीज़ों के हवाले से भी आपने क्या तैयारी कर रखी है? जी बिल्कुल, जैसे मैंने अर्ज़ किया, जाहिर है वही कि एक निज़ाम के तहत बेस्ट लोग इंशाअल्लाह ऊपर आएंगे, और हमने स्टेप बाय स्टेप, दर्जा ब दर्जा एक पूरा निज़ाम वज़ा कर रखा है। अभी अगले चंद दिन के अंदर हम मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में, मुख्तलिफ तहसीलों में, मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स में और वार्ड्स में अवाम राज तहरीक के जो एजाज़ी ओहदे हैं उनके देने का आगाज़ करेंगे। और फिर ठीक 1 साल के बाद एक पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम है जो हर शख्स के, हर कारकुन की हर कारकर्दगी को नोट कर रहा होगा कि वो कितने मेंबर बना रहा है, कितने मेंबरशिप कैंप लगाए हैं, कितनी कन्वेंशन या जलसों और जुलूसों में शिरकत की है, कितनी ट्वीट्स की हैं, कितनी, हर काम जो तहरीक के लिए कर रहा होगा। AI सिस्टम अगेन उसको जज करके, ट्रैक करके रेटिंग्स और पॉइंट्स का एक पूरा सिस्टम होगा कि कारकर्दगी की बुनियाद पर, उसमें तालीम के नंबर्स भी होंगे, उसमें किरदार का एक पूरा सिस्टम अटैच्ड होगा कि कितनी FIRs हैं, कितने में कन्विक्टेड है, वगैरह वगैरह। एक पूरा ऐसा मैकेनिज्म के जिसके तहत बेस्ट पॉसिबल लोग जो हैं वो ही तहरीक के इंटरनल इलेक्शन के उम्मीदवार हो सकेंगे। और फिर उनमें से जो लोग भी मुंतखब होंगे वो ज़ाहिर यूनियन काउंसिल से, तहसील, डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन में। तो मुझे बहुत उम्मीद है इंशाल्लाह कि अगले 1-1.5-2 बरस में हम एक पूरा ढांचा पूरे पाकिस्तान की हर गली से मरकज तक इंशाल्लाह मुकम्मल करने में कामयाब हो जाएंगे। और इंशाल्लाह अगला इलेक्शन जो कि मुतवक्के है 2029 में, पाकिस्तान अवाम राज तहरीक न सिर्फ लड़ेगी, मैं आपको बहुत सिद्के दिल से दिल की आवाज़ आप तक पहुंचा रहा हूं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान अवाम राज तहरीक वो इलेक्शन जीतेगी भी। और बड़ी प्रैक्टिकलिटी की बात है, इसलिए कि मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में एक स्पेस, एक खला हर एतबार से, चाहे वो सियासी मामलात हैं और चाहे बाकी मामलात, उन एतबार से क्रिएट होने वाला है। और बेहतर है कि अवाम राज एक जैसा एक इदारा उस स्पेस को फिल करे। चलें ठीक। अब प्रोग्राम के आखिर में आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए कुछ एक सवाल ये भी कि एक निजी चैनल के हवाले से जो इस वक्त PTI काफ़ी प्रोपेगेंडा करती नज़र आती है, तो क्या आपने उसको खुद छोड़ा है? क्या मामलात हुए हैं? क्या पार्टी की जो आपकी मसरूफियात हैं उसको सामने रखते हुए आपने ये डिसीजन लिया है? अच्छा, नहीं, PTI सच्ची बात है इस मामले में उसने जो अच्छी बात है, मैंने उस पर ट्वीट भी किया था कि जब ये मैंने जो अपना सफ़र है 21 साल का एक टेलीविज़न चैनल के साथ वो छोड़ा और फिर प्रोग्राम जो अपना उसका इख्तिताम हुआ, तो PTI के 80-90% लोगों ने उन तमाम मेमोरीज़ को रिकॉल किया और बहुत ही अच्छे अंदाज में मुझे अलविदा कहा उस प्लेटफॉर्म से। तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, मैं आपके प्लेटफॉर्म से भी शुक्रिया अदा करता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन दोस्तों का जिन्होंने मेरे करियर के हवाले से नेक तमन्नाओं और दुआओं का इजहार किया। 80-90% लोगों ने ऐसा ही किया। वो जो प्रोपेगेंडा आप देख रहे थे वो शुफ वाली सरकार ने बदकिस्मती से किया हुआ था, उसकी तरफ से वो इस किस्म के कुछ फ्लायर्स और चीज़ें आ रही थी जो ज़ाहिर है आपने और मुख्तलिफ लोगों की नज़र से गुजरी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, और उसमें ज़ाहिर 2 ऑप्शन थे मेरे पास कि या मैं वो अपना प्रोग्राम कंटिन्यू करता या मैं अवाम राज तहरीक में से, इन दोनों में से मुझे किसी एक को चूज करना था, ऐसी सिचुएशन थी। और मैंने अवाम राज तहरीक को चूज किया इसलिए कि 20-21 बरस दिए बतौर नौकरी, बतौर मुलाजमत एक चैनल को, और अब मुझे लगता है कि ज़रा थोड़ा सा इस शौरी और फिक्री तहरीक पर भी काम करना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक, यकीनी तौर पर आप हमारे लिए भी एक रोल मॉडल हैं और आपके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार हम भी अपने प्लेटफॉर्म से करते हैं। अल्लाह ताला आपके लिए मजीद आसानियां करे। तो नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम जिसमें हम अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे और इसी दुआ के साथ आज का प्रोग्राम खत्म करेंगे कि सियासत में जो तब्दीली आती है, सियासत क्योंकि आवाम के लिए, आवाम की भलाई के लिए होती है। ये तमाम लोग जब सियासत में आके हल्फ लेते हैं तो आवाम की बेहतरी की कसमें खाते हैं, लेकिन आवाम यूं लगता है इस सारे सिस्टम में पीछे रह जाती है। और दुआ यही है कि अब जो भी सियासी पार्टी आए इस मैदान में, आवाम के लिए आए, आवाम की बेहतरी के लिए आए, यही उसका मंशूर होना चाहिए, यही उसका एजेंडा होना चाहिए। एक नए प्रोग्राम के साथ कल फिर हाजिर होंगे, तब तक अल्लाह हाफिज।